अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह यूनुस लेसन नंबर 6 आयत 25 to 35। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, उनके साथ बुरा काम करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा उसके बुरे इरादे से। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 25 में फरमाते हैं, और वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ और उस औरत ने फाड़ दी कमीज़ उसकी पीछे से हो, और उन दोनों ने पाया उसके आका को पास दरवाजे के, और वो कहने लगी क्या बदला हो उसका जो इरादा करे तेरी घरवाली के साथ बुराई का, मगर कि वो कैद किया जाए या सज़ा दिया जाए दर्दनाक। कहा उसी ने फसलाना चाहा मुझे मेरे नफ्स से, और गवाही दी एक गवाह ने उस औरत के घर वालों में से, अगर है कमीज़ उसकी फाड़ी गई सामने से तो वो सच्ची है और वो झूठों में से है, और अगर है कमीज़ उसकी फाड़ी गई पीछे से तो वो झूठी है और वो सच्चों में से है। तो अब जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि ये तो बिल्कुल भी मुझे गुंजाइश नहीं दे रही और मैं उससे बच नहीं पा रहा, तो वो दरवाज़े की तरफ भागे, और इसी तरह वो भी पीछे दरवाज़े की तरफ उनके जब पीछे भागी, और उसने पीछे से जब कमीज़ पकड़ी तो कमीज़ क्या हो गई, फट गई। और जब वो अभी दरवाज़े की तरफ जिस तरह भागे हैं और उसने पीछे से कमीज़ पकड़ी है और कमीज़ फटी है और दरवाज़ा खुलता है, तो सामने कौन था, अजीज़ मिस्र। जैसे अचानक से कोई आपके सामने आ जाए। तो उस वक्त उस औरत ने क्या किया कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने लग गई, और ख़ुद शोहर की नज़र में नेक बनने की उसने कोशिश की। अब ज़ाहिरी बात है, एक तो उसको गुस्सा भी था कि एक मालदार औरत है, वो एक ग़ुलाम को अपनी तरफ बुला रही है और ग़ुलाम उसकी तरफ आने से इनकार कर दे, तो ये तो उसके लिए एक बड़ी इंसल्टिंग सी बात थी ना। इस चीज़ का भी गुस्सा था, और जब उसकी सेटिस्फेक्शन ही पूरी नहीं हुई थी तो वो उसका भी जो गुस्सा था वो उसने उतारा, और वो जो उसको मोहब्बत के वो दावे करी थी वो सारी मोहब्बत के दावे वहीं ख़त्म हो गए। और उसने अपने खामद को देखते ही क्या किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि जो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा काम करने का इरादा करता है उसकी क्या सज़ा होगी, कि उसको कैद कर दिया जाए या उसको दर्दनाक सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इसने मुझे फिसलाने की कोशिश की। और फिर उस औरत के ही ख़ानदान में से कहा जाता है कि एक शख्स ने गवाही भी दे दी थी कि अगर तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी हुई तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है, लेकिन अगर कमीज़ आगे से फटी होती है तो फिर क्या है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हैं और औरत सच्ची है। अब कोई और गवाह तो नहीं था, तो जो वहाँ के हालात थे, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उसके मुताबिक फिर देखा गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो जब कमीज़ को देखा गया तो अजीज़ मिस्र ये जान गया कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है, और उसने फिर क्या कहा, आई 28 में बताया गया कि तो जब उसने देखा उसकी कमीज़ को फाड़ी गई है पीछे से, उसने कहा बेशक ये तुम्हारी चाल में से है, बेशक चाल तुम औरतों की बहुत बड़ी है, यानी तुम औरतें जो हो वो मर्दों को बेवकूफ़ बना लेती हो बड़ी आसानी से, तो ये भी तुम्हारी चाल में से है, तुम झूठी हो, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो कहने लगा, आई 29 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए यूसुफ दरगुजर करो उससे, और तू बख्शिश मांग अपने गुनाह की, बेशक तू खताकारों में से। यानी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम दरगुजर करो, इस बात को ख़त्म कर दो, लेट इट गो, बस इस बात को यहीं पे दबा लो, इस बात के बारे में जिक्र ना करो। और अपनी बीवी से कहा वस्तगफिरी, कि तुम बख्शिश मांगो, तुम तौबा करो, क्योंकि तुम गुनाहगार हो, तुम खताकार हो, तुम्हारा कसूर है। अब आप देखें कि मालूम भी हो गया कि कौन गलत है, गवाही भी मिल गई, सबूत भी मिल गया, लेकिन अजीज़ मिस्र ने क्या कहा, अपनी बीवी से कहा कि तुम बस माफ़ी मांग लो कि तुम्हारी गलती है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, इस बात को क्लोज़ कर दो। और ये क्यों कहा, ताकि घर की जो बात है वो घर से बाहर ना निकले। कभी कभार बुराई की जो मशहूरी है वो ज़्यादा बड़ा फसाद फैला देती है, जब इस तरह दूसरे लोगों को भी शय मिल जाती है। अब आप खुद देखें ना, एक सोसाइटी का एक बड़ा इंसान है, उसके घर से अगर कोई बुराई की खबर फैलेगी तो बाकी लोग भी करेंगे, और जो बाकी लोग होते हैं वो तो फिर उसको सिर्फ एक ट्रेंड समझ के करने लग जाते हैं, और फिर वो बुराई को बुराई समझते ही नहीं है। तो खैर ऐसी बातें फिर छुपती भी नहीं है, और कहा यह जाता है कि उस औरत ने खुद ही ये बात फैला भी दी थी। तो आगे आए 30 में आता है, और कहा औरतों ने शहर में औरत अजीज़ की, वो फिसलाती है अपने ग़ुलाम को उसके नफ्स से, तहकीक वो उसके दिल में दाखिल हो गया है मोहब्बत की रूह से, बेशक हम अलबत्ता हम देखती हैं उसे गुमराही में खुल्लम खुला। यानी वो उसके बारे में बातें करने लग गई, जैसे होते ना किसी के बारे में कोई बात पता चले और बाकी जो औरतें हैं वो सारी मिलकर गॉसिप करने लग जाएं कि ये जो अजीज़ मिस्र की बीवी है वो तो उसकी मोहब्बत में बिल्कुल दीवानी हो गई है। उसकी मोहब्बत जो है उस अपने ग़ुलाम के लिए उसके दिल में भर दी गई है।
اور وہ ہی خراب ہے، وہی اس کو پھسلا رہی ہے، اپنی طرف مائل کر رہی ہے. تو یعنی عزیز مصر کی بیوی کو بھی مطلب ایک طرح سے برا بھلا بھی کہنے لگ گئیں اور اس کے بارے میں گوسپ کرنے لگ گئیں. تو پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس تک جب یہ باتیں پہنچیں کہ عورتیں اس کے بارے میں کیا گوسپ کر رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا، ان سب کے لیے ایک دعوت رکھی، ان سب کو انوائٹ کیا. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایسی دعوت، ایک گرینڈ پارٹی رکھی جس میں کھانا بھی ہوگا، ساتھ باتیں شاتیں بھی ہوں گی، ایک فل ٹائم جو کہتے ہیں نا انجوائمنٹ، اس ٹائپ کی اس نے ان کے لیے ایک ارینجمنٹ کی. اور ان عورتوں کو بلایا، اور ان عورتوں کو بلا کر ان کو کھانے کے لیے ساتھ کانٹے چھریاں بھی دیں. اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اندر آؤ، تم آ جاؤ. اب جب ان ساری عورتوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، قرآن میں کیا آتا ہے کہ تو جب ان عورتوں نے دیکھا اسے، مرعوب ہو گئیں اس سے اور کاٹ لیے ہاتھ اپنے، اور وہ کہنے لگیں کہ ہاشا للہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان، کہ یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یعنی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کے ایک تعجب میں چلی گئیں، ایک حیرانی میں چلی گئیں، اور یوسف علیہ السلام کو کیا کہنے لگ گئیں کہ یہ تو ایک فرشتہ ہے. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. جیسے اگر وہ کھانے کو کاٹنے میں مصروف تھیں، تو یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ چھری ان کے اپنے ہی ہاتھوں پہ پھر گئی. اتنی زیادہ وہ ان کی جو خوبصورتی تھی اس کی طرف ان کی توجہ ہو گئی، وہ اتنی حیرت میں چلی گئیں، اتنے تعجب میں چلی گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. اور یوسف علیہ اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کیا کہا، اور وہ کہنے لگی تو یہ ہے وہ شخص جو تم ملامت کرتی ہو مجھے جس کے بارے میں، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے نفس کے بارے میں، پس وہ بچ نکلا. اور البتہ اگر نہ اس نے کیا جو میں حکم دیتی ہوں اسے، البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے. یعنی اوپنلی وہ عورت اپنے گناہ کو، اپنے ارادے کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنے لگی، اس کو قبول بھی کرنے لگی کہ میں ہوں جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اس کے نفس سے میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں. لیکن یہ کیا ہے، بچ گیا. اور پھر یہ کہنا کہ دیکھ لیا یہ وہ شخص ہے جس کی طرف میں مائل ہوتی ہوں، کہ ایک طرح سے یہ کہنا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اگر میں اس کی طرف مائل ہو رہی ہوں تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ایک شیطانی طریقہ کہ انسان اپنی غلطی نہ مانے بلکہ دوسرے کو بلیم کرے کہ وہ تم ہو ہی اتنے خوبصورت، اس وجہ سے میں تمہاری طرف مائل ہو رہی ہوں. یا تم عورتیں جو ہو، تم لوگوں نے اب خود دیکھ لیا نا کہ تم لوگ بھی اس کو دیکھ کر حیرت میں چلی گئی، تو میرا کیا قصور ہے پھر. تو اس نے سب کے سامنے کنفیس بھی کر لی اپنی اس چیز کو کہ میں بہکانا چاہتی تھی ان کو. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میرے ارادے کو پورا نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو دھمکی بھی دی ہے کہ اس کو قید جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی پھر، اور یہ ذلیل و خوار ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پہلے تو اب ایک عورت تھی جو میرے پیچھے تھی، اور اب باقی عورتیں بھی مل گئی ہیں ساتھ، اور اب زیادہ پریشر میرے پہ جو ہے ڈالا جا رہا ہے، تو کیا کہا انہوں نے، اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس سے جو وہ بلاتی ہیں مجھے طرف جس کے، اور نہیں، اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چال ان کی، میں مائل ہو جاؤں گا طرف ان کی، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. پس دعا قبول کر لی اس کے رب نے، تو اس نے پھیر دی اس سے چال ان عورتوں کی، بے شک وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا. پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے بعد اس کے جو انہوں نے دیکھے نشانیاں، البتہ وہ ضرور قید کر دیں اسے ایک مدت تک. یعنی یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ ساری عورتیں مل کر میرے پہ پریشر ڈال رہی ہیں، میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو یہ فتنہ جو پہلے صرف ایک گھر تک لمیٹڈ تھا وہ تو پھیل گیا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل ہو جائے، مجھے قید ہو جائے، یہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس چیز سے کہ جس برائی کی طرف یہ مجھے بلاتے ہیں، کیونکہ میں کیا ہوں، کمزور ہوں. تو اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو ہو سکتا ہے میں ان کی چالوں کی طرف مائل ہو جاؤں. انسان ہے نا، اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایک ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ دے دیں، یہ چیز مجھے پریشان کریے، اس کو دور کر دیں. اور ایک یہ کہ آپ اپنی کیفیت کو کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں گھبرا رہی ہوں، کہیں میں یہ گناہ نہ کر بیٹھوں. پورا جس طرح کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا، اپنی کیفیت اللہ کے سامنے رکھ دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ طریقہ تھا یوسف علیہ السلام کا. اور پھر وہ اس عمل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جاہلوں کا عمل ہے. یعنی یہ جو اوپنلی محبت کا اظہار کرنا اور اپنے گناہوں کو ڈسکس کرنا اور اس پہ ندامت نہ اٹھانا، اوپنلی دوسرے کو برائی کی طرف بلانا اور اس برائی کا حصہ بن جانا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، جاہلوں والا کام ہے، یہ کوئی اوپن مائنڈیڈنس نہیں ہے.
یہ ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام اس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہلوں والا کام ہے۔ تو جب انہوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال سے ان کو پھیر دیا، اور کیا کہا، بے شک وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے گناہ سے بچنا ہو تو وہ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ پھر حالات کے حوالے خود کو نہیں کر دیتا۔ ہم تو بڑی جلدی اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بس تب ماحول ہی ایسا تھا، بس تب سب کر رہے تھے تو پھر میں نے بھی کر لیا۔ لیکن اگر کسی نے واقعی گناہ سے بچنا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، آپ مجھے محفوظ کر لیں، آپ مجھے اس برائی سے بچا لیں۔ جس کو واقعی فکر ہوگی وہ تنگی برداشت کر لے گا لیکن اس ماحول کا حصہ نہیں بنے گا، اور ایسا ہی یوسف علیہ السلام نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ اور پھر جب عزیز مصر تک بھی ساری باتیں پہنچنے لگیں کہ اب گھر گھر میں بات ہو رہی ہے، گھر گھر میں چرچا ہو رہا ہے، وہ سکینڈل ڈسکس ہو رہا ہے، تو پھر کیا سلوشن نکلا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید کر دیا جائے۔ اب ان آیات کی تلاوت سنیں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. تو یہ جو آج ہم نے 10 آیتیں پڑھی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ برائی ہمیشہ برائی رہتی ہے، چاہے لوگ جتنے بھی اس کے حق میں ہو جائیں. اگر ایک عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور بعد میں اس نے اپنے گناہ کو باقی عورتوں کے سامنے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور باقی عورتیں بھی اس کے حق میں ہو گئیں یا اس کے ساتھ مل گئیں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ گناہ جائز ہو جاتا. برے عمل، حالات یا لوگوں کی تعداد جو ہے نا، وہ اس برے عمل کو اچھا نہیں بنا سکتی. برا عمل جو ہے وہ برا ہی رہے گا. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، برائی سے بچنے کے لیے ثابت قدم رہنا ہے، چاہے کتنے بھی لوگ آ جائیں، کتنا بھی دباؤ ڈالیں، کتنی بھی آزمائش کیوں نہ ہو. اور ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا نا، انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب انہیں لگا کہ اب پریشر بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں کمزور پڑ سکتا ہوں، تب بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور پھر اللہ نے ان کی مدد کی. تو اگر ہم واقعی کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے. اگر ہم واقعی کسی برائی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ برائی دور کر دیں گے. بس یقین اللہ پہ کرنا ہے، رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.